मुफ्ती साहब, एक ओवरव्यू शहादत की इक़साम और उसके दर्जात के बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, और निहायत अहम मौजू है और आपने बड़े जज्बे के साथ माशाल्लाह इंट्रो में बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को, हर साहिब ईमान को जज्बा शहादत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि शहीद की किस्में और शहीद के मुख्तलिफ़ दराजात क्या हैं जो हमें कुरान व हदीस से और इस्लामी लिटरेचर से मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले शहीद के किस्मों की बात करें तो शहीद दो किस्म पर है। एक को हम कह सकते हैं कि शहीद हकीकी, और दूसरे को कह सकते हैं शहीद हुक्मी। ओके, यानी हकीकतन असलन शहीद के लफ्ज़ का इतलाक़ उस मर्द मुजाहिद पर होता है कि जो अल्लाह की राह में, अल्लाह की खातिर, दीन की खातिर और अल्लाह के दिए हुए नेक मकासद में से किसी एक मकसद की खातिर जो अपनी जान मैदान कारज़ार में लेके उतरता है और फिर दुश्मन के वार से ज़ख्मी होता है और उसकी रूह परवास कर जाती है। तो ये जो शहीद है, इसके दुनियावी अहकामात में से फिर ये है कि फिर उसे उसी लिबास के अंदर दफना दिया जाता है। उसका गुस्ल नहीं है, उसका और कफन नहीं है, उसे उसी लिबास में खून में लथपथ है, अल्लाह की राह में उसे कब्र के अंदर पेश कर दिया जाता है। ये शहीद हकीकी है। फिर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने सहाबा के नाम से इस्तिफ़सार फरमाया कि आप जब कुछ इरशाद फरमाना चाहते थे तो उनसे पूछते थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, शहीद कौन होता है? तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उन्होंने इसी तरह की कुछ निशानियाँ, अलामात अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपना जान और माल लेकर अल्लाह की राह में आ जाए और लड़े और फिर जान दे दे तो अल्लाह ताला की राह पर कुर्बान हो जाए। तो आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें ताज्जुब के साथ फरमाया फिर तो अगर सिर्फ यही शहीद हो तो फिर मेरी उम्मत के अंदर कितने शहीद होंगे? गोया कि फिर तो शुहदा का अदद थोड़ा होगा, थोड़े शहीद होंगे। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उन्होंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आप फरमाइए कि शहीद और किस किस को कहते हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने उस मौका पर फिर शहीद, कुछ और शहीद की किस्में इरशाद फरमाई। मसलन जो हादसाती मौत में मर जाता है, जो जल कर मर जाए, जो पानी में डूब कर मर जाए। इसी तरह औरत अगर दर्द ज़ह में, बच्चा जमते वक्त उस तकलीफ़ के अंदर मुब्तला होकर दुनिया से चली जाए, तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर उस वक्त अहादीस के अंदर 6 किस्में और बयान फरमाई शुहदा की। फिर दीगर मुकामात पर और किस्में बयान फरमाई, हत्ता कि अहादीस मुबारका के अंदर 14 किस्में शुहदा की आईं। और अगर हम उनसे इस्तेदलाल करते हुए, इज्तिहाद करते हुए तमाम शुहदा की किस्मों को दर्ज करें तो 40 के करीब शुहदा की अक़साम बनती हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन दर्जा शहादत अता फरमाए। यानी ये सरकार अलैहिस्सलाम की रहमत भी हुई और उनका इख्तियार भी हुआ, जी, है ना? आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये जो मनसब अता फरमा रखा था कि अल्लाह की नेमतें लेते जाते हैं और अपनी उम्मत में बांटते चले जाते हैं, और इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने ये भी बांट दिया। तो गोया के शहीद असलन तो शहीद वही है कि जो किसी दुश्मन दीन से, दुश्मन इस्लाम से, बातिल से, किसी जालिम और फासिक से लड़ते हुए एक अच्छे मकसद के लिए अपनी जान अल्लाह के हुजूर पेश कर देता है, असलन वही शहीद है। मगर ये कि हुक्मन आका अलैहिस्सलाम ने जिन जिन को शुहदा के अंदर शामिल फरमाया उनका ये अदद है। अच्छा, इसमें ये बात कता कलाम की मदद, फिर ये जो असलन और हुक्मन जो शुहदा हैं इनकी तदफीन का भी फ़र्क होगा कुछ इसमें? जी हाँ, तदफीन का फ़र्क होगा। यानी जो शहीद हकीकी है उसके तो दुनियावी अहकाम तदफीन के वही हैं कि उसका गुस्ल नहीं किया जाएगा, कफन नहीं दिया जाएगा, उसी लिबास में खून में लथपथ है उसे दफना दिया जाएगा। लेकिन जो हुक्मन शहादत के दर्जे पर हैं वो तो चूंकि हम उन्हें हुस्न ज़न से कहेंगे ना कि ये शहीद हुआ, इसलिए हुस्न ज़न से जब हम उन्हें शहीद कहेंगे तो ज़ाहिरी अहकाम उनके ऊपर वही जारी होंगे जो किसी आम फौत होने वाले शख्स के ऊपर उन्हें गुस्ल दिया जाएगा, दफनाया भी जाएगा, दफनाया तो शहीद को भी जाता है, कफनाया भी जाएगा, कफन भी उनको दिया जाएगा और गुस्ल भी दिया जाएगा। तो हुक्मन शहीद हुए। और इसी तरह देखिए कि जैसे अंबियाए किराम अल्लाह ताला ने 1.25 लाख हस्तियों को नबूवत का मनसब अता फरमाया, लेकिन वो नफ्स नबूवत में तो बराबर हैं पर मरातिब में बराबर नहीं है। कुरान मजीद ने फरमाया तिल्का रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद। इसी तरह शुहदा, तो जो शहीद हकीकी है वो भी नफ्स शहादत में बराबर है लेकिन मरातिब में बराबर नहीं है। फिर हर कोई अपने हस्बे हाल अल्लाह की बारगाह में दर्जा पाता है। इसी तरह जो शहीद हुक्मी हैं वो शहीद हुक्मी भी आका अलैहिस्सलाम की इस शफ़क़त और रहमत के पेश नज़र वो दर्जा शहादत या ज़ुमरा शहादत में तो दाखिल हो गए, लेकिन ज़ुमरा शहादत में दाखिल होने के बाद उनके मरातिब भी आपस में बराबर नहीं हैं। और यह भी जरूरी नहीं है कि शहीद हकीकी और शहीद हुक्मी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बराबर रुतबा अता फरमाए। यानी दराजात में तफावत है, मरातिब में फ़र्क है, हर एक के हस्बे हाल है। जिसने जैसी कुर्बानी दी और जैसा अल्लाह को राज़ी कर लिया उसी के हस्बे हाल उसका दर्जा और उसका मनसब है। लेकिन यह कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हश्र के मैदान में जब अहले माशर सारे खड़े होंगे तो इनको अल्लाह ताला मेहमान एजाज के तौर पर, ऑनर गेस्ट के तौर पर इनको हश्र के मैदान में नूर के मिंबरों पर बिठाया जाए। और वो शुहदा जब देखेंगे ना हुक्मी शुहदा को कि बरी ताला हम तो शहीद हुए और इस मनसब पर पहुंचे, ये कैसे पहुंचे? तो अल्लाह तबारक व तआला उनको फरमाएगा ये वो सालिहीन हैं जो शहादत की तलब रखते हुए तुम्हारे इस दर्जे तक। अच्छा, इस पे आगे जाके बात करते हैं। बड़ा लतीफ नुक्ता है कि एक शख्स है वो तमन्ना रखता है कि शहीद हूं मैं,
لیکن اگین وہی بات ہے کہ وہ شہادت نہیں ملتی اسے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا, آگے جا کے اس پہ بات کریں گے. آئیے ذرا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 ذرا اس کا پس منظر کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. یہ بڑی کیٹیگوریکل بڑا پریسائز جملہ ہے اللہ کی طرف سے, اس میں ذرا گفتگو کیجیے. اور یہ جو شہداء کی زندگی ہے اس سے بنیادی طور پہ مراد کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی یہ آیت ایمان والوں کے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے کہ مومن کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہید کے لیے کیا انعام و اکرام رکھے ہوئے ہیں تو اس کا دل کرتا ہے ہر شاید چھوڑ کے میں شہید ہو جاؤں. اللہ. اب میں اس آیت کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو بل احیاء, وہ زندہ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں اس کا شعور نہیں. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ احد اور بدر کے اندر کیونکہ منافقین ساتھ نہیں جاتے تھے تو وہ مسلمان کو شہید ہوتا ہوا دیکھتے یا ان کے بارے میں سنتے تو کہتے یہ بے موت مارا گیا, یا اس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان کو ضائع کر دیا. اب وہ کیوں کہتے تھے ایسا؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ یہ منافقین دنیا کی لذتوں میں کھوئے ہوئے تھے, تو یہ دیکھتے تھے کہ یہ مر کے ختم ہو گیا, اب اس کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان کو مردہ نہ کہو یہ زندہ ہیں. اور یہ جملہ ان کافروں سے کہا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں شعور نہیں, تمہیں نہیں شعور. اور اس آیت کے اس حصے کو مسلمانوں کے اوپر ڈال دیا ہے کہ مسلمانوں تمہیں شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی. اچھا, حالانکہ مسلمانوں کو تو ان شہداء کی ایک ایک کیفیات کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے بتایا. ہمیں تو شعور ہے کہ ان کو کیا کیا اللہ انعام و اکرام دے رہا. لیکن کیا اس کو مجھ جیسا طالب علم اس طرح سے بھی لے سکتا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے؟ یعنی بات یہ ہے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ کس لیول کی زندگی اس کا تمہیں شعور نہیں ہے؟ نہیں, اس کو جنید بھائی ہم اس انداز سے نہیں لے سکتے. اچھا, اس لیے کہ اگرچہ ہماری آنکھوں کے آگے پردہ ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو انعام و اکرام کا معاملہ فرما رہا ہے وہ ہمیں نظر اگرچہ نہیں آ رہا, لیکن یہی تو ایمان بالغیب ہے کہ جو ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کو مان لیا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہیں شعور نہیں, یہ کافروں سے کہا جا رہا تھا کہ تمہیں شعور نہیں ہے. اوکے, ایمان والوں کو تو شعور ہے اس چیز کا, کیونکہ ان کا ایمان بالغیب کے ساتھ وابستہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہم سن کے بعین ہی اس کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شہداء کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے. ہمارے تمام مفسرین نے جو اس کے اوپر اقوال بیان کیے, میں اس کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر شہداء کو جو زندگیاں ملی اس سے مراد کیا ہے. بتائیے. پہلی بات یہ کہ ان کے جسم بوسیدہ نہیں ہوتے. سبحان اللہ, یہ ان کی پہلی زندگی کی ایک توجیہ ہے جو روحانی اعتبار سے ہے. اس پہ موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مرقات میں اس کو بیان کیا ہے کہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں بھائی بھائی بھی تھے. عقد مواخات میں ان کو بھائی بھی بنا دیا گیا تھا اور احد میں شہید ہوئے اور ایک ہی ساتھ ان کی تدفین ہوئی. تو کچھ عرصے کے بعد سیلاب آیا تو ان کی قبر کھل گئی. 45 ایئرز کے بعد, 45 اور 46 سال کے بعد ان کی قبر مبارک کھل گئی. اب جب ان کے جسموں کو ہاتھ لگایا گیا تاکہ ان کو دوبارہ قبروں کے اندر رکھا جائے تو جو زخم جیسے تھے ویسے ہی تھے. اور عمر بن جموح کو ایک جگہ کوئی خنجر وغیرہ لگا ہوا تھا تو انہوں نے اپنا ہاتھ وہاں پہ رکھا, وہیں تھا. تو جب اس کو ہلایا جاتا ہے نا تو وہ دوبارہ وہاں پہ آ جاتا. اس پہ لوگ بعض یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب جسم کا اکڑاؤ ہونا تو ہاتھ آپ ٹیڑھا کھینچیں گے بھی تو آ جاتا. شہید کے جسم میں اکڑاؤ نہیں آتا, یہ نرم و نازک ہوتا ہے اور بالکل اپنے اعضاء کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ وہاں آ جانا اس کی حیات روحانی کا ایک پہلا اصول ہے. دوسری بات, حضرت عبداللہ جو ہیں ان کے بیٹے حضرت جابر تھے. جی جابر, وہ آپ دیکھیں نا ان کی بھی قبر کھلی تھی. یہ 19ویں صدی کی ان کی قبر اس زمانے میں حضرت جابر نے بھی ایک دفعہ کھولی تھی. کہتے ہیں میرے ابا جان کے ساتھ ایک بندہ تھا جو دفن تھا, تو میں چاہتا تھا کہ میرے ابا جان علیحدہ ہوں یہ علیحدہ ہو. تو کہا جب میں نے اس کو کھولا تو وہ جو بندہ تھا اس کے جو بال زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے نا وہ مٹی کے ساتھ لگے ہوئے تھے, باقی سارا جسم تر و تازہ تھا. اور دوسری بات جو کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے, اس کا دوسرا معنی مفسرین نے بیان یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی شہید کا ثواب منقطع نہیں فرماتا. اس کی زندگی کا ایک معنی ہے ہر لمحہ اس کے ثواب میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا رہتا ہے. اس کے لیے کنز الاعمال کی علامہ ہندی کی حدیث ہمارے پاس ہے کہ شہید کے اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنے دستے قدرت میں رکھ لیتا ہے اور پھر ہر آنے والے وقت میں اس کو بڑھاتا رہتا ہے, یہاں تک کہ ایک ذرے کے برابر کی نیکی قیامت والے دن اللہ پہاڑوں سے بڑی کر کے دے گا. اچھا, میں نے if I'm not wrong کہ میں نے ایک حدیث پاک میں شاید یہ پڑھا کہ اس کا عمل جاری رہتا ہے. اس سے مراد کیا ہے عمل جاری رہتا؟ ثواب جاری رہتا. ثواب جاری رہتا. اوکے, اچھا. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ بسا اوقات جسم زمین کے ساتھ وابستہ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ایسے شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حیات رکھی ہے ان کو جسم اصلی کے بعد جسم مثالی کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے. اچھا. یہاں سے وہ جنت کے نیچے جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اس کے نیچے ان کی روحوں کو لے جایا جاتا ہے, پھر وہاں ان کو اختیار دے دیا جاتا ہے, وہ جو چاہیں جہاں چاہیں آئیں جائیں, ان کو کوئی روک ٹوک سب پرندوں کے قالب میں. آپ ابھی انٹرو میں یہ بات کر رہے تھے, وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس لے جا. تو اب اس پہ غور کریں کہ اللہ کی اس کو زیارت ہوئی ہے,
پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ شہید ہو کیا اس کی زیارت سے بھی کوئی بڑھ کے شے ہے اللہ. لیکن یہاں جو لطیف بات ہے وہ یہ کہ جو زیارت کی لذت شہادت کے وقت ہے نا اس کی کیفیت اپنی ہے. اس لیے کہا یا اللہ مجھے وہ لذت چاہیے جب میں شہید ہو رہا ہوتا ہوں تیرا دیدار جو ہو رہا ہے وہ دوبارہ دے وہ دوبارہ دے وہ دوبارہ دے تاکہ میں بار بار وہ لذت لے کر پھر تیری بارگاہ. یعنی وہ جو مومنٹ ہے کہ جس وقت وہ کاٹا جا رہا ہے, یا یوں کہیے میں ریلیٹ کر دوں آج ہماری جو میں جو اس فوجی کو جو ہے یا اس پولیس والے کو یا پیراملٹری فورسز سے تعلق ہے کسی رینجرز کے مطلب بندے کو, وہ اللہ تعالیٰ جو مطلب وہ مومنٹ میں اپنی زیارت عطا کرتا ہے, وہ مومنٹ سب سے زیادہ قیمتی ہے. اور اس میں وہ سب سے قیمتی ہے اور اس میں تکلیف کوئی نہیں, چونٹی کے برابر بھی نہیں. اس پہ قرآن نے جو نص بیان کی نا وہ اگر آپ اجازت دے تو میں ایک آدھ سیکنڈ میں اس کو بیان کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن شریف اترا اور سورہ یوسف کی آیات اتری قطعنا ایدیہم, کہا وہاں حسن مجازی تھا تو انگلیاں کٹ گئی تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تو جب حسن حقیقی کی زیارت ہوتی ہے پھر کیسے تکلیف ہوتی ہے؟ کیا بات. اچھا اب ذرا آئیے, بہت خوبصورت اس وقت گفتگو ہو رہی ہے اور میں سچی بات ہے کہ میں خود پرسنلی جو ہے مطلب بڑا مسمرائز ہو گیا اس گفتگو میں کہ ایک تو یہ کہ 156ویں آیت. اچھا اب آئیے ذرا سورہ آل عمران کی آیت 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ. اچھا وہاں پر جو ہے ایک پہلے تو اس کی ظاہر پس منظر بتائیے, اس کی تفسیر بتائیے, لیکن وہاں ایک معاملہ ہے جو بڑا امیزنگ ہے کہ وہ رسک دیے جاتے ہیں. وہ جو رسک دیے جاتے ہیں وہ کیا, ذرا اس کے بارے میں گفتگو کیجیے. جی بہت شکریہ جنید بھائی. دیکھیے شہید کی حیات کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے اور قبلہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا, اس آیت مبارکہ میں بھی وہی بات ہے. اس مقام پر تو قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو. اب کہنے کا تعلق قول یہ زبان سے ہوتا ہے. اس مقام پر سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. گمان بھی نہ کرو, سوچنا بھی نہیں. تمہارے وہم و گمان میں, تمہارے ظن و تخمین میں نہ آئے کہ یہ مر گیا ہے, کیونکہ وہ زندہ ہے. یہاں پر ایک بڑی خاص بات وہ یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اعزازی طور پر شہید کو کہا گیا ہے, آنریری طور پر تشریفاً اکراماً کہا گیا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اسے مردہ مت کہو تاکہ اس کی شہادت کی ناقدری نہ ہو, اس کے ورثاء کی دل آزاری نہ ہو, تو ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ چیز خلاف حقیقت ہوتی, صرف اعزازاً اکراماً ہوتی, تو پھر قرآن مجید نے اگلے الفاظ کیوں کہے بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون, اور اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حیات حاصل ہے. اچھا پھر کچھ لوگ یہاں پر ایک اور تصور کو خلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ یہ کہ مرنے کے بعد زندہ تو ہر کوئی ہے, برزخی زندگی تو ہر ایک کو حاصل ہے, وہ ایک کافر کو بھی حاصل ہے, عام مسلمان کو بھی حاصل ہے. وہ قبر میں جانے کے بعد زندہ ہے تو اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں, قبر میں جانے کے بعد زندہ ہے تو اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے اور راحت پہنچے, یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جائے اسے تکلیف پہنچے, تو یہ اذیت کا پہنچنا, راحت کا پہنچنا, یہ بھی حیات کی علامات ہیں. تو لہٰذا پھر زندہ تو ہر کوئی ہے. اچھا اس میں ایک سوال ایڈ کر لیں اور بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ ایک عام مطلب مردہ اور ایک شہید, اس کی برزخی زندگی میں فرق کیا ہے, اس کو اور کھولے ذرا بات. جی تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو یہ فرق نہ ہوتا, اگر سب کو برزخی زندگی ایک جیسی حاصل ہوتی, تو پھر قرآن مجید یہاں پر تخصیصاً کیوں فرما رہا ہے؟ ایک مقام پر فرماتا ہے مردہ کہنا نہیں, پھر فرماتا ہے مردہ گمان نہیں کرنا, پھر فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں, پھر فرماتا ہے کہ تمہیں اس کی زندگی کا حقیقی شعور نہیں ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو یہ ساری علامات و نشانیاں جو بیان کی جا رہی ہیں, تو شہید کی برزخی زندگی کی حیات دوسرے برزخی زندگی کے لوگوں سے مختلف ہے, تو قرآن اسے تخصیصاً بیان کر رہا ہے. اور وہ مختلف یوں ہے, ایک اس کا اینگل قبلہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء میں سے جن کو چاہتا ہے ان کے جسموں کو بھی اسی طرح زندہ و سلامت رکھتا ہے, یہ اللہ رب العزت کی مشیت پر منحصر ہے. پھر انہیں جو رزق دیا جاتا ہے اس کی تو کئی احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ, ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ جنتوں کے اندر سبز پرندوں کی شکل میں بھیج دیتا ہے, پھر وہ جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے, حتیٰ کہ عرش کے سائے کے نیچے انہیں سونے کی قندیلوں کے اندر رکھا جاتا ہے, اور پھر ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ جو چاہیں کھائیں. اور اس کا ذکر قرآن مجید نے اسی آیت میں فرمایا, محض کوئی حدیث کی بنیاد پر یا اس کی سند کی بنیاد پر اس بات کو کمزور نہ سمجھے. فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کو جو کچھ اپنے فضل سے عطا فرما رکھا ہے وہ اس پر بڑے خوش ہیں, وہ اس پر فرحت منا رہے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ راحت جو ان کو پہنچی ہے, اللہ کی طرف سے انعام و اکرام پہنچا ہے, اس کی خبریں ان کے پیچھے رہ جانے والے لوگوں تک پہنچیں. اور اللہ نے فرمایا میں نے انہی کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے تمہیں قرآن کے ذریعے اور وحی کے ذریعے سے یہ بتا دیا ہے کہ وہ بھی خوش ہیں, اور جو بھی اس راہ پر آئے گا وہ بھی اسی طرح خوش ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے, اس نہر کا نام ہے بارک, اور وہاں پر سبز قبے کے اندر
انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے. گویا یہ شہداء کے لیے ایک خصوصی دسترخوان لگتا ہے. بل عند ربہم یرزقون. اور دیکھیے یہاں پر تمثیلاً عرض کروں گا, اللہ کی شان بلا تشبیہ اور بلا مثال ہوتی ہے. آپ کے اور ہمارے کوئی مہمان آتے ہیں نا, ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نوکر کے گھر والوں کے بیٹے کے ذمہ لگا دیتے ہیں بھائی کھانا کھلا دینا. ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم خود اس کے لیے دسترخوان لگائیں, پھر ہم ساتھ بیٹھیں, ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں. تو بلا تشبیہ اور بلا مثال. اللہ نے فرمایا عند ربہم, یہ محض یہ نہیں کہا کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے, فرمایا اللہ کے پاس انہیں کھلایا اور پلایا جاتا ہے. اللہ کی اندیت میں, اللہ کی معیت میں, گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص شان قرب انہیں عطا کرتا ہے, اور اس شان قرب کے اندر وہ اللہ کے رزق سے اور انوار و تجلیات سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اور یہاں نورانی رزق بھی مراد ہو سکتا ہے, جنتی رزق بھی مراد ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے حسب حال جو انہیں عطا فرماتا ہے وہ کھاتے اور پیتے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی. مطلب وہ تو وی وی آئی پی ہو گئے نا, وی وی آئی پی ہو گئے. مطلب وہ مجھے میرے سامنے سورہ توبہ کی 111ویں آیت جو ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں کھلا ہوا ہے کہ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں. اب وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں سو وہ حق کی خاطر قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل کیے جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو ذمہ کرم پہ جو معاملہ لیا ہے کہ ان کی جانوں کا پرچیزر کون ہے؟ اللہ ہے. تو ذرا سوچیے کہ اللہ نے ان کی جانوں کو جب پرچیز کیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا پریویلیج کلاس عطا کرے گا شہداء کو. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں ان کی حال کی بارگاہ میں پیش کیجیے. میں ان تمام ماؤں سے اس وقت گزارش کروں گا جو کہ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے اگر موجود ہیں تو ضرور جڑی رہیں, اور وہ تمام بلکہ مطلقاً والدین جو اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرتے ہیں کہ انہوں نے شہادت کا جام نوش کرنا ہے اس دھرتی کے لیے. آج کا پروگرام آپ ہی کے لیے درود پاک پیش کیجیے لوٹ کے انشاءاللہ سلسلے کہ جو مائیں جو والدین اپنے بچوں کو تیار کر کے جب ظاہر ہے کسی مقصد کے لیے اللہ کی راہ میں یا اپنے وطن کی محافظت کے لیے بھیجتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جسم تو بھیج رہے ہیں اور اس کے بعد لوٹ کے جو ہے وردی آنی ہے. تو یہ جو شہادت کا رتبہ ہے یہ بڑا اہم ترین رتبہ ہے صاحب, بہت بڑا ڈیزگنیشن ہے, اور اس کی لذت کو حلاوت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھتا ہے. اب ذرا سلسلے کو وہاں سے جوڑیے کہ شہید کے جو فضائل خاص طور پہ احادیث کی روشنی میں ہمیں بتلائے جاتے ہیں اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. جنید بھائی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو شہادت پر ابھارنے کے لیے مختلف مواقع پر مختلف احباب کو بہت ساری خوشخبریاں سنائی ہیں ان کی فطرت کے مطابق, ان کے خیالات اور ان کے جذبوں کے مطابق. اس کو کیا چاہیے اس کو وہ بات سنا کے جہاد کی طرف اس کو ابھارا ہے. اگر ہم ان سب کو اکٹھا کریں تو 40 کے قریب نعمتیں فضائل کے طور پہ بنتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کو عطا فرمایا. ان میں سے مختصر سی میں کچھ عرض کرتا ہوں. نمبر 1, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہید کو تلوار, خنجر یا گولی کسی شے سے جب زخم لگتا ہے تو اس کے جسم سے خون نکلتا ہے تو پہلا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کے سارے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ شہید کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کا لباس پہناتا ہے. نمبر 4, اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کو وقار کا تاج پہناتا ہے. اور حدیث شریف میں علامہ جلال الدین سیوطی نے در منصور میں یہ لکھا کہ اس وقار کے تاج کے اندر جو ہیرے جواہرات لگے ہوتے ہیں ان میں جو سب سے ہلکی شے ہے وہ یاقوت ہے, جو سب سے قیمتی ترین اس قرۂ عرضی کا قیمتی ترین پتھر ہوگا. بالکل. پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ٹھکانہ جنت اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی شہادت کی وجہ سے جو اس کو فضیلت دیتا ہے کہ اس کے 70 قریبیوں کی اللہ اس کی وجہ سے بخشش فرما دیتا ہے. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ یہ اتھارٹی دے دے گا کہ وہ 70 لوگوں کی بخشش ہوئے. سبحان. جس کے اوپر جہنم واجب ہوگی وہ کہے گا یا اللہ ان کو بخش دے تو اللہ اس کی وجہ سے بخشش. اللہ. اور یہ میں اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں, یہ شرط ذہن میں رکھیے گا کہ مومن ہونا چاہیے. ہاں بالکل. ہاں, ضروریات دین سے وابستہ ہونا چاہیے. اعمال میں کمی, نیکیوں میں کمی اور نیکی نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہنمیوں کی لائن میں کھڑا ہے تو اس کی بخشش ہو جائے گی. اگر بدعقیدہ ہوگا, اگر اسلام سے خارج ہوگا, اسلام دشمن ہوگا, ملحد ہوگا تو پھر وہ جس مرضی لبادے میں آ جائے گا, پھر اس کی کوئی بخشش نہیں. اگر آپ میکرو لیول پہ دیکھیں تو پھر تو بات بہت ویسے اس اعتبار سے واضح ہے کہ ہمیں اور غیر مسلموں میں فرق یہ ہے نا کہ ہم چونکہ آخرت اور جنت اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اس راستے پہ چلتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ریٹرن ہمیں یہ ملنا ہے. غیر مسلموں کو یہ ریٹرن تو نہیں ملنا. لیکن غیر مسلموں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے بھی جنت میں جانا. یہ نہیں ہم کہہ سکتے. وہ تو ظاہر اپنے لوگوں کو بھی شہید کہتے ہیں, وہ تو بالکل کہتے ہیں, لیکن ان کے کیا یہ شہادت کا رتبہ اس اعتبار سے ہے؟ نہیں ہے, بالکل نہیں. نہیں ہے نا, ان کے لیے تو نہیں ہے نا. مسلمان ہونا شرط ہے اول, اس کے بعد جو شہید ہوگا اس کو اللہ یہ اعزاز دے گا کہ تو اپنے 70 قریبیوں کو. بلکہ تورات اور انجیل کا ذکر جو سورہ توبہ کی 111ویں آیت میں آخر میں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا ذکر اس میں بھی کیا, لیکن ان کے لیے وہ معاملہ نہیں ہے. نہیں, اس کو اب ہم بالکل واضح کریں گے. ایک ہے یہود, ایک ہے نصارہ. ان میں سے وہ جنت میں جائیں گے, وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہوں گے جو اہل کتاب ہیں. اور اہل کتاب کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے ہمارے لوگوں میں. ہم آج کے دور میں اہل کتاب اس کو کہتے ہیں جو اپنے نبیوں کو ماننے کے ساتھ ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے. اوکے. عقائد اس کے پورے ہوں,
ٹھیک ہے۔ اپنے نبیوں کو بھی صحیح نبی مانے جیسے کتابullah نے کہا، اللہ کے بندے اور رسول مانے، وہ اہل کتاب میں شامل ہے۔ جس طرح ہم 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو مانتے ہیں نا، ایک نبی کا انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح سب کے لیے یہ لازم ہے کہ سارے نبیوں کو مانے، پھر اپنے نبی کو بھی مانے، تو پھر وہ اہل کتاب کے اندر شامل ہوں گے، وگرنہ وہ کافر اور مشرک ہی کہلائیں گے۔ ابھی بڑا ٹیکنیکل سوال آ گیا اور میرا خیال ہے وہ بڑا نازک سا سوال ہے، اس کو آپ اپنے حساب سے ایڈریس کیجئے کہ ایک غیر مسلم نان مسلم کنٹری کے اندر، فرض کیجئے ہندوستان کی ہم بات کرتے ہیں، تو ہندوستان کی اگر آرمی ہے تو اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ سارے ہندو ہوں یا سارے سکھ ہوں، ظاہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں مطلب مسلمان بھی مطلب جو سرو کر رہے ہیں اپنی کنٹری کو، تو وہ جو مسلمان اپنی کنٹری کو سرو کر رہا ہے وہ اگر مثال کے طور پہ پاکستان سے لڑتے ہوئے یا کسی اور ملک سے لڑتے بڑا ہوئے، زبردست ہاں، قسم وہ کا، اگر اب میں اس کا جواب آپ کو حدیث سے دوں گا۔ وہ اس کا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ 2 جنگیں ہوئیں جس میں آپ کی طرف سے بھی لوگ شہید ہوئے اور جو آپ کے مخالف تھے اس کی طرف سے بھی شہید ہوئے، تو جو مخالف تھے وہ کدھر گئے؟ آپ نے فرمایا جو میری طرف سے شہید ہوئے، میری طرف سے مرے وہ بھی جنت میں، جو ان کی طرف سے مرے وہ بھی جنت میں۔ کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا 4 وجوہات ہے۔ نمبر 1، ان کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ایک ہے، ان کے بھی رسول ہیں، ہمارے بھی رسول ایک ہے، ان کی کتاب بھی ایک ہے، ہماری کتاب بھی ایک ہے، اور ان کا مذہب بھی وہی ہے جو ہمارا مذہب ہے۔ اوکے، اس لیے جو ہندوستان کی فوج میں مسلمان ہے اور وہ بھی اس لیے لڑ رہا ہے کہ وہ جہاد کا نظریہ رکھتا ہے، تو مسلمان سے لڑے گا تو اس وجہ سے وہ بھی جہاد ہی کے ثواب کو پہنچے گا، صرف پاکستان کی شرط نہیں ہے، دنیا کے کسی مسلم میں کوئی مسلمان جہاد کرے گا تو اس کے لیے یہ ساری نعمتیں ہیں جو پاکستان کے جہاد کرنے والے۔ کلیئر، آگے چلیں، فضائل۔ پھر فرمایا اگر وہ ایسے راستے سے گزرے گا کہ جس راستے میں لوگ موجود ہوں تو وہ ان کو کہے گا میں مجاہد ہوں، مجھے راستہ دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما ہوں گے تو اس کو راستہ دیں گے، کیونکہ وہ اس مجاہد کی عظمت و شان کو جانتے ہیں۔ واہ، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام بھی راستہ دیں۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آئے گا اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ وہ روب اور دبدبے سے آئے گا، اس لیے کہ اس دن کا خوف اس کو نہیں ہوگا، اس نے تلوار پکڑی ہوگی، دستہ ہاتھ میں ہوگا اور اس کا کنارہ اس کے کندھے پہ لگا ہوگا، فخر سے چلتا ہوا آئے گا۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا جب یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوگا تو اللہ مسکرا کے اس کا استقبال فرمائے گا۔ اللہ آخری بات ارشاد فرمائی کہ جب اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا تو من چاہی حور العین سے اس کا نکاح فرمائے۔ اچھا، ایک اور میں نے جملہ حدیث پاک میں پڑھا کہ وہ وہی تلوار حمائل کی بھی ہوگی۔ مفتی صاحب ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، یعنی چونکہ اب اس کانٹیکسٹ میں بات کو وہ لے آئے مفتی صاحب، تو وہ اسی حشر کے میدان کے حوالے سے اور وہ سارا مقام اور مرتبہ جو مطلب ان کا آخرت کے حوالے سے اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی پڑھا کہ تلوار جو اس نے حمائل کی بھی ہوگی اور شہید کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ باقاعدہ لٹرلی شہدا جو ہیں وہ جنت کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، یعنی چڑھ دوڑیں گے کا ورڈ میں نے یوز کیا ہے اور وہ حدیث پاک میں نے پڑھا۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں تو کہا جائے گا یہ شہید ہیں، یعنی یہ جو چڑھ دوڑنا ہوگا یہ تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اتنی اتھارٹی دے دے کہ وہ بالکل مطلب اپنی ملکیت سمجھے اس کو جنت کو۔ تو یہ بتائیے دوسرا وہ اگین وہی بات کہ وہ جو اللہ کی بارگاہ میں خاص تمنا ہے اس تمنا کی بھی ضرور بات کیجیے گا۔ جی دیکھیے، جو شہید کو قیامت کے دن اللہ رب العزت رتبہ عطا فرمائے گا، ایک تو جب وہ اٹھائے جائیں گے تو اسی لباس میں اٹھیں گے جس لباس میں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب اسی لباس میں اٹھے تو اسی کیفیت میں اٹھے، یعنی قطع کلام کی معذرت، مجھے ریلیٹ کرتے ہوئے اچھا بھی لگ رہا، مزہ بھی آ رہا ہے، اور میری پاک فوج جو ہے اس کو ریلیٹ کر رہی ہوگی تو مجھے اور مزہ آئے گا، میرے پولیس والے، پیراملٹری فورسز کے لوگ، یعنی جو وردی کے اندر جو لوگ شہید ہوں گے کل یہ پاکستانی وردی جو ہے کل اسی انداز سے اسی وردی کے اندر اٹھائے جائیں گے وہ؟ جی یقیناً ایسے ہی، یہ پولیس والے اسی انداز سے وردی میں اٹھائے جائیں گے، جو بھی بالکل یہ فورسز کے جو لوگ ہیں چونکہ وہ ملک و ملت کے بہاف پر وہ اس مجاہدین ہی کہلاتے ہیں۔ یعنی میری وردی مجھے محشر کے روز بھی نظر آئے گی۔ گویا ہم جن میں کو اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دوں ان کی اجازت سے کہ حشر کے میدان میں سارے لباس مختلف نورانی ہوں گے، خاکی وردی بھی وہاں ہوگی۔ میں وہی کہنا میری وردی مجھے وہاں پہ نظر آئے گی نا۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ شہید جس لباس کے اندر جام شہادت نوش کرتا ہے وہ اسی لباس کے اندر اٹھایا جائے گا، تو جب اسی لباس کے اندر اٹھایا جائے گا تو اسی کیفیت کے اندر ہوگا، اور جہاں سے اس کا رشتہ ٹوٹا تھا وہیں سے اس کا رشتہ جڑ جائے گا۔ تو لہٰذا جیسے وقفے کے بعد ہم وہیں سے اپنی بات کو دوبارہ شروع کرتے ہیں تو وہ اسی طرح وہیں سے اس کیفیت کے اندر آئے گا۔ جب اس کیفیت کے اندر آئے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے جتنا کچھ اس کو اکراماً، اعزازاً، تشریفاً جو کچھ عطا کیا جا چکا ہے، تو آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ اٹھیں گے نا ان میں سے شہداء کا جو کانفیڈنس لیول ہوگا، جس کو آپ کہیں قرآن نے کہا لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، کہ انہیں خوف نہیں ہوگا، انہیں حزن و ملال نہیں ہوگا، گویا کہ ان کا کانفیڈنس لیول یہ ہوگا قیامت کے دن کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ ہمارا ہے اور اس جان کو ہم اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کے آئے، تو لہٰذا وہ اس انداز میں اٹھیں گے کہ وہ جنت کو اون کرتے ہوئے اٹھیں گے کہ جنت ہماری ہے۔ تو جب جنت ہماری ہے کہ تصور کے ساتھ اٹھیں گے تو پھر داخل بھی اس شان کے ساتھ ہوں گے، تو وہی ان کا انداز ہوگا۔ اور یہ شہید ہی جو آپ نے دوسرا لفظ جوڑا سوال کے ساتھ کہ تمنا، تو یہ شہید واحد ایک ہستی ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا بھی تمہاری تمنا کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے، کیونکہ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر خواہش عطا فرمائے گا، ہر تمنا ان کی حسب حال عطا فرمائے گا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں شہداء عرض کریں گے باری تعالیٰ پھر ہماری بھی ایک تمنا ہے
اور ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس دنیا میں آنے کی تمنا سوائے شہید کے اور کوئی نہیں کرے گا. یہ تمنا کریں گے اور وہ تمنا اس لیے کریں گے کہ انہیں بوقت شہادت جو ان کا پردہ ہٹ گیا تھا اور انہیں نور مطلق کا مشاہدہ نصیب ہوا تھا جس کے نتیجے میں وہ شہید کہلائے کہ مشاہدہ کیا تو شہید کہلائے, تو وہ مشاہدے کی لذت ایسی ہوگی کہ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمیں دوبارہ بھیج, ہم دوبارہ تیری بارگاہ میں پھر شہید ہونا چاہتے ہیں. اور حدیث پاک میں آیا کہ 10 مرتبہ ان کی یہ خواہش و تمنا ہوگی کہ 10 بار, اور جیسے آقا علیہ السلام نے 3 بار ذکر فرمایا کہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا, کہ باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. تو یہ شہید بھی وہ تمنا کرے گا. اور شہید یہ جو تمنا کرے گا, لفظ شہید جو ہے یہ باب تفعیل کے وزن پر, یہ شہید جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے, اور فعیلون کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ اپنے اندر 2 معنی رکھتا ہے, 2 جہتیں رکھتا ہے, فاعل ہونے کے اعتبار سے بھی اور مفعول ہونے کے اعتبار سے بھی. تو شہید کو اگر مشاہدہ کے معنی میں لیا جائے تو شہید وقت شہادت اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے, اور پھر شہید کا بھی کوئی مشاہدہ کرنے کے لیے آتا ہے, گویا وہ مشہود بھی بن جاتا ہے. تو وہ ملائکہ کا مشہود بنتا ہے, وہ ارواح انبیاء کا مشہود بنتا ہے, اس لیے اسے یہ درجہ شہادت حاصل ہوتا ہے. پھر گواہی دینے کے اعتبار سے وہ خود گواہی دے رہا ہوتا ہے بصورت شاہد, اور آپ اور میں زبان سے گواہی دیتے ہیں, وہ اپنے خون سے لکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. میں اگر اس کو ریلیٹ کروں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے, مطلب شاید ہو سکتا ہے الفاظ کا چناؤ میرا صحیح نہ ہو, میری تصحیح کیجیے گا, لیکن میں ریلیٹ کرنے کے لیے, جیسے آج ہمارے یہاں ڈاکٹر جب کوئی کٹ شٹ لگانا چاہتا ہے, آپریٹ کرنا چاہتا ہے, سرجری کرنا چاہتا ہے, تو اینستھیزیا دیتا ہے ڈاکٹر جو ہے, تاکہ وہ جسم کا وہ حصہ جو ہے سن ہو جائے, اس کے بعد وہ اپنا کاٹا پیٹی ساری کر لیتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک روحانی اینستھیزیا جو ہے قدرت کی طرف سے ایک شہید کو دیا جاتا ہے, کہ جس میں وہ اس قدرت کے جو مشاہدے میں بالکل مسمرائز ہو جاتا ہے, اس کو کسی یعنی کٹ شٹ کا, گولی کا, دھماکے کا جو ہے وہ درد نہیں ہوتا, وہ چونٹی کے کانٹے کی مثال دی ہے. جو میڈیکل سائنس آج جتنی چیزیں ایکسپلور کر رہی ہے اور ہمارے سامنے رکھ رہی ہے, اس سے یہ جو دینی روحانی حقائق تھے وہ آشکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب یعنی انسانی ذہن میں ایک سوال ہو سکتا تھا, کیسے ہو سکتا ہے بھی تکلیف نہ پہنچے, تو یہ اینستھیزیا کے تصور نے بتا دیا کہ ہاں ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے, آپ اسے جسٹ ایک انجیکشن لگائیں, اس کی باڈی میں کوئی لیکوڈ داخل کر دیں, اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اسے تکلیف کا پورا کاٹ دیں اس کو, تو پھر اللہ تعالیٰ جب اپنے نور کا نشہ اسے عطا نور کا اینستھیزیا دیا, اور اپنے عشق کا نشہ عطا بہترین ہے. اچھا اب اس میں ایک سوال آخری بالکل بڑا پریسائز اس کو میں چاہتا ہوں جواب آ جائے. جیسے ایک اوپینین اہل کتاب کے حوالے سے مفتی صاحب نے دیا, آپ کی اس پہ کیا اوپینین ہے کہ مطلب ان کا جو معاملہ ہوگا بنیادی طور پر, ان کے جو اگر ان کو شہداء کہتے ہیں, تو کیا مطلب وہ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے, مطلب ان کے بارے میں اہل کتاب کے دیکھیں, اہل کتاب کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے کہ جس اہل کتاب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیغام پہنچا اور اس نے انکار کیا تو وہ کافر ہے. اچھا, لہٰذا اب اسے اخروی انعامات سے وہ محروم ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ کفر کی وجہ سے کفر اسے محروم کر دیتا ہے شہادت سے بھی اور جملہ تمام اخروی نعمتوں سے. البتہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے یوں ہو سکتا ہے ان کا ریوارڈ کہ وہ دنیا میں انہیں عطا فرما دے کہ جو کچھ انہوں نے کیا خدمت خلق کے زمرے میں, انسانی خدمت کے زمرے میں جو کچھ انہوں نے کیا ہو, اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انہیں اس کا اجر عطا فرما دے. اور اس بات کو میں ایک اور اینگل سے بھی دیکھتا ہوں اور اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ جو عذاب اللہ کی طرف سے کسی بھی فرد کو قیامت کے دن ہونا ہے, اس کی آپ سمجھیں کہ جہتیں 2 ہو سکتی ہیں. ایک ہے کہ عذاب پہنچا بسبب عقیدہ, ایک ہے عذاب پہنچا بسبب اس کے عمل. تو عقیدہ کفر پر ہے, آقا علیہ السلام کی نبوت کے انکار پر ہے, تو اس کا عذاب تو ہر حال میں پہنچے گا ہر ایک کو جس نے انکار کیا. لیکن اعمال میں سے کچھ کے اعمال برے نہیں تھے, کچھ کے اعمال برے تھے, وہ قاتل تھے, فاسق تھے, ظالم تھے, لہٰذا اعمال کے سبب جو عذاب پہنچتا ہے اس میں تو تخفیف اہل کتاب کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ جب ان کے اعمال اچھے ہوں. بصورت دیگر عقیدے کے سبب سے جو عذاب پہنچنا ہے وہ ہر ایک کے لیے. آخر میں اب یہ بڑا ایک ٹچی قسم کا سبجیکٹ ہے, اور اس پہ میرا خیال گفتگو اس اعتبار سے بھی ہونی چاہیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ برسہ برس کی مطلب ہمارے یہاں جو ہے مطلب یہ خاص طور پہ اگر ہم سیاست کی بات کریں تو اس کے اندر ایک ورڈ کسی بھی ورکر کے قتل ہو جانے یا سامنے مطلب مخالف پارٹی اگر مار دے اس کو, یا وہ کسی بھی حوالے سے جو ہے مطلب مر جائے مثال کے طور پہ, تو اس کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ ہمارا سیاسی شہید ہے. تو جو لوگ سیاست کے نام پر, لسانیت کے نام پر, تعصب کے نام پر یا ان جھنڈوں تلے جو ہے مرتے ہیں, کیا وہ شہید کہلائیں گے؟ یہ بڑا کیٹیگوریکل اور میرا خیال ہے بہت ریلیونٹ سوال ہے جس پہ گفتگو ہونی چاہیے. کیونکہ وہی بات اگین کہ میں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں تو میرا ہر مرنے والا شہید ہے, اور سامنے والی کی جو پارٹی کا بندہ مرتا ہے میں اس کو کہتا ہوں یہ شہید نہیں ہے. اس کے بارے میں بتائیے کہ جی کہ کیا اس طرح سے ہم شہید کہہ سکتے ہیں ان کو؟ جنید بھائی ایک بات اب بیچ میں رہ گئی ہے تو وہ میں پوری کر کے تو پھر اس طرف آتا ہوں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم زندگی کا نظام دیکھیں نا, بخاری شریف کی 349 نمبر روایت ہے, کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث, سفر معراج کے اوپر جانے. تو جب آپ کو یہ بتایا گیا نا کہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہونی ہے, تو اس ملاقات کے لیے تیاری کروائی گئی بغیر اینتھیسیا کے آپ کا جسم مبارک کھولا گیا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس میں کیا چیز کارگر تھی؟ اللہ سے ملاقات کا خیال. تو
اس نے ایسی متوجہ اللہ کی طرف توجہ اللہ کی طرف کر دی جو کہ پہلے سے ہی تھی، اس کو اور پختہ کر دیا کہ پھر کسی شے کا احساس نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو جب خیال اتنا پختہ ہوتا ہے تو ملاقات کتنی بھائی پختہ کیا اچھا ہے، کیا اچھا۔ اب اس میں بات آ گئی، ایک تو سیاست ہے ہماری، ایک سیاست ہے اسلام کی۔ ہاں اگر کوئی اسلام کی سیاست کر رہا ہے، اسلام کے غلبہ کے لیے کر رہا ہے، یا اسلام کے غلبہ کے لیے اس نے سیاست کی ہے، پھر ان کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ انہی شہداء میں جائے گا جس شہداء کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ اوکے، اور اگر یعنی وہ ملک میں اگر اسلامی نظام رائج کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، آسان الفاظ میں، اور اس تقاضوں میں اگر وہ جو مار دیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا، چاہے وہ فیڈ کے ذریعے ہو، چاہے واٹر کے ذریعے ہو، چاہے اس کو خاموشی سے سائڈ پہ لگا دیا جائے، اللہ کے حضور وہ شہداء کے صف میں ہوگا، چاہے لوگوں کے ہاں وہ طبی طور پر دنیا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اور جو موجودہ سیاست ہے اس کی ساری کیفیت ہمارے سامنے ہے۔ پھر ہے لسانیت اور تعصب، اس پر مسلم شریف کی یہ روایت موجود ہے جس کا نمبر ہے 4786۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں، جو شخص اندھے تعصب کے جھنڈے تلے لڑا کہ یہ میری پارٹی ہے، اس نے مجھے پانی کا نلکا لگوا کے دینا، اوکے، جب یہ آئے گا تو مجھے مالی منفعت ہوگی، اس چیز کے لیے جو اندھے تعصب کی وجہ سے کسی جماعت میں شامل رہا اور پھر وہ مارا گیا، یعنی قتل کر دیا گیا، تو فرمایا وہ جہالت کی موت مرا۔ ایون اگر کوئی وہ یہ اس وجہ سے بھی کہ مطلب چاہے وہ جانتا ہو کہ میرا جو سیاستدان مطلب جو لیڈر ہے میرا سیاسی وہ صحیح نہیں ہے، مطلب کردار کا بھی اچھا نہیں ہے، وہ چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، واٹس ایور، پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد اگر وہ اس کے لیے مر رہا ہے، اس کے لیے مر رہا ہے جو بے دین ہے، جو دین دشمن ہے، اس کے پیچھے وہ کھڑا ہو کے اندھے تعصب کی وجہ سے اپنی جان دے دیتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ صرف اس کی عقیدت ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس کے کردار کے بارے میں، تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اوکے، اس لیے یہ ورکرز کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے پیچھے کھڑے ہیں، اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے جن کی جنگ، جن کا کام، جن کی محنت اسلام کی سربلندی کے لیے۔ یعنی آپ کا فرمانا یہ ہے کہ سیاست کے نام پر، لسانیت کے نام پر، تعصب کے عصبیت کے نام پر اگر کوئی شخص مرتا ہے تو وہ شہید نہیں ہے، اگر وہ سیاست اسلام سے نہیں ہے وابستہ، اسلام سے وابستہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب جو لوگ اپنے نام کے آگے شہید لگواتے ہیں، مطلب جو جن اپنے ورکرز کے نام کے آگے شہید لگواتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ ان کا اپنا ایک فعل ہے کہ وہ اپنے نام سے شہید لگوا لیں، جو مرضی لگوا لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا، شہید تو وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیے کہ ایک اور سوال اس میں پیدا ہو جاتا ہے، وہی بات ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نمال غنیمت، کشور کشائی، اور اگین وہی بات کہ وہ مطلوب و مقصود مومن اس لیے ہے کہ وہ جنت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن کیا کوئی شہید ایسا بھی ہوگا جو مطلب شہادت اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ کی ناراضگی کا جو ہے مطلب وہ سمجھ لیجیے کہ اپنا مرتکب ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو شہادت میں جو جہاد میں شامل ہوئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا لیکن شہید نہیں ہوئے، اس سے پہلے انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا کہ ان کا جہاد ضائع ہو گیا اور وہ جہنم میں چلے گا۔ اچھا، پھر وہ بندہ جو ایمان اور اسلام پر شہید ہو گیا، پوری کتب حدیث میں صرف ایک بندہ ہے جو شہید ہونے کے باوجود جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، وہ شہید ہے جو مقروض شہید ہو گیا۔ اچھا، اس کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے جس سے قرض لیا اس کا قرض نہیں ادا کرے۔ اوکے، اور بخاری کی یہ روایت بتاتی ہے کہ یہ قرض لے کر مر جانا اتنا بڑا جرم ہے کہ کافر بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں مقروض موت نہیں آنی چاہیے۔ اس کے لیے بخاری کی روایت وہب بن عمیر اور صفوان بن امیہ کی جو ڈسکشن ہے آپس میں، وہ یہ بتاتی ہے کہ عمیر نے کہا میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ میرے اوپر قرض بھی ہے اور میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، کہ میں اگر مر گیا تو پھر کیا بنے گا، لہٰذا قرض کو اتارنا چاہیے اور جہاد کا جذبہ ہر وقت اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ میں اپنے لوگوں کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جذبہ جہاد دل میں رکھے اگر وہ بستر پہ بھی فوت ہوگا تو اللہ جذبہ جہاد کی۔ اور آخر میں وہ چونکہ میں وہ بخاری کی حدیث پاک جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا جہنم کو ٹریگر کرے گا 3 لوگوں سے، اس میں ایک ظاہر مطلب سخی ہے، ایک قاری اور ایک شہید ہے، جو ریاکاری کے مطلب ہے نا، بہادری کے مطلب جو لوگ مجھے بہادر کہیں، وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ جو جہنم کو اس سے ٹریگر کرے گا نا، اور اس کو جہنم میں ایسے پھینکے گا کہ جیسے اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے۔ بالکل، بہت شکریہ۔